बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा तसद्दुक़। मेरे यूट्यूब चैनल राजा तसद्दुक़ में वेरी वार्म वेलकम। आज हम अपने मुर्शद हब प्रोग्राम में 3 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। नंबर 1, फ़कीर दरवेश मियाँ जी हाजी अब्दुल गफूर साहब के वाक़यात। नंबर 2, आस्ताना नूरिया हबीबिया। और नंबर 3, हाजी साहब के जानशीन हाजी आबद अली गौहर साहब से मुलाकात और गुफ्तगू। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मेरी तालीमात पर अमल करो, मेरी हदायत मानो, तो मैं तुम्हारा हो जाऊंगा और तुम मेरे हो जाओगे। मैं तुम्हारे हाथ बन जाऊंगा, मैं तुम्हारे पाँव बन जाऊंगा, मैं तुम्हारे कान बन जाऊंगा और मैं तुम्हारी आंखें बन जाऊंगा। अलगर्ज जैसा तुम चाहोगे वैसा हो सकता है। साथ ही साथ कहा जाता है कि बाबू का खुदा और होता है, लेकिन अगर बाबू की अमली जिंदगी को देखें, उनकी इस्लाम के लिए, उनकी अल्लाह की मखलूक के लिए खिदमत को देखें, तो मालूम चलता है कि यही रास्ता हमें आसानी से अल्लाह ताला के करीब पहुंचा सकता है। कहा गया है कि अर्श वाले से राब्ते मजबूत हूं तो फर्श वाले कुछ भी नहीं कर सकते। नाज़रीन इकराम, जिन फ़कीर और दरवेश का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, वो 2 चीज़ों पर बहुत जोर दिया करते थे। उन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी बहुत सारी इबादत की, बहुत सारे वज़ाइफ किए, लेकिन आखिरी चंद सालों में वो हर फारग वक़्त में दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे और इस्तग़फ़ार पढ़ा करते थे। उनका कहना था कि ये इस्तग़फ़ार तमाम बंद रास्तों को खोलने का वाहिद तरीका है। नाज़रीन इकराम, हमारे दरमियान 2 कैटेगरीज हैं। एक बाबू को मानते हैं और एक बाबू को नहीं मानते। हाजी साहब का एक वाक़या मैं आपको सुनाना चाहूँगा, जो एक बड़ा दिलचस्प कम्बिनेशन है एक मियाँ बीवी का, कि बाबू को मानने वाले और बाबू को ना मानने वाले। बेगम साहबा हाजी साहब की बहुत ही ज़्यादा अकीदतमंद थी। वो हर हफ्ते उनके पास आया करती, उनकी महफिल में शामिल होती, लंगर में कंट्रीब्यूट भी करती और लंगर खाती भी। इत्तेफाक से उनके मियाँ जो एक वफाकी अफसर थे, वो बिल्कुल बाबू को मानने वाले नहीं थे। चुनांचे होता ऐसे कि वो दोनों मियाँ बीवी आते, तो मियाँ कहता कि मैं गाड़ी में बैठूंगा, तो बीबी आप चली जाओ अंदर। बीबी बहुत इशार करती कि एक दफा जाके सिर्फ सलाम कर लें, मिल लें, जियारत कर लें। तो वो कहते बाबा तुम जानो, तुम्हारा बाबा जाने, हमारा ये काम नहीं है। कुदरत खुदा का ये हुआ कि उन साहब को एक दिन जिस्म में दर्द होना शुरू हुआ। डॉक्टर से चेकअप कराया तो उन्होंने कहा कि आपके मोरों में कोई मसला हो गया है। चंद दिनों में वो दर्द बढ़ता गया और यहाँ तक पोजीशन आई कि वो चलने फिरने के काबिल न रहे और अपने बिस्तर पर लेटे रहते और न्यूरो सर्जन से इलाज कराते। बेगम ने बहुत कहा कि एक दफा मेरे साथ बाबा जी के पास चलो, तो उन्होंने कहा ना बाबा, तुम जानो, तुम्हारा बाबा जाने। बेगम थी, उसने हाजी साहब से आके गुजारिश की कि मेरे मियाँ बहुत ही सीरियस कंडीशन में हैं, आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे साथ उनके पास चलें। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो हर वक्त हाजिर हैं। चनाचे वो मियाँ जी को एक दिन लेके अपने मियाँ के पास गई। मियाँ जी गए, उनसे हाथ में लाया, बैठ गए। उस वक्त उन साहब के पास 2 डॉक्टर बैठे हुए थे, जिनमें एक डॉक्टर कोहाटी बाजार के मशहूर और मारूफ अपने वक्त के डॉक्टर थे, डॉक्टर नसीम ख्वाजा। हाजी साहब ने पानी मंगवाया, पानी के गिलास में डाल के दम किया और आहिस्ता आहिस्ता मरीज से रिक्वेस्ट की कि इस पानी को पिएं। बहरहाल मेहरबानी मरीज की कि उन्होंने पानी पीना शुरू किया। गिलास पानी का ख़त्म हो गया, उन्होंने दूसरा गिलास भरा और मज़ीद पानी पिलाया।
وہ دونوں ڈاکٹر جو تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ بابا کر کیا رہا ہے، یا تو یہ کوئی نیم حکیم ہے یا کوئی شبدہ باز ہے، کوئی عجیب و غریب حرکات کر رہا ہے۔ بہرحال حاجی صاحب نے دوبارہ ان مریض سے ہاتھ ملایا، ذرا زور سے ہاتھ ملایا اور ہاتھ پکڑ کر انہیں اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ دونوں ڈاکٹر سٹپٹا گئے کہ یہ مرغ میں پہلے ہی تکلیف ہے تو یہ کچھ اور رولا نہ ہو جائے۔ قصہ مختصر، حاجی صاحب نے ان کو آہستہ آہستہ پکڑ کے اٹھا دیا۔ جب وہ بیٹھ گئے تو پھر 5-10 منٹ کا وقفہ دیا، تھوڑا سا پانی اور پلایا، اور حاجی صاحب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اب میرا ہاتھ پکڑیں اور آپ کھڑا ہونے کی کوشش کریں۔ ناظرین اکرام، آپ سن کے حیران ہوں گے کہ وہ مریض کھڑے ہو گئے۔ اب ان کی بیگم دروازے کے قریب تھی تو حاجی صاحب نے کہا کہ آپ دروازے کی طرف بیگم کی طرف جائیں۔ وہ 2-3 قدم بھی چلنے کے قابل ہو گئے۔ قصہ مختصر کہ حاجی صاحب نے انہیں مزید پانی دے دیا کہ آج رات کو پئیں اور کل ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور رب کو منظور ہوا تو آپ ڈاکٹر کے پاس اپنے قدموں پر جائیں گے۔ خیر ایسے ہی ہوا۔ وہ دونوں ڈاکٹر بڑے حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے سارا کچھ، کیونکہ ان کی میڈیکل سائنس میں یہ ساری چیزیں نہیں آتی ہیں۔ اگلے دن ماشاءاللہ وہ صاحب بالکل ٹھیک تھے، اپنے پاؤں پر چلتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس گئے۔ When he entered in the room of his neurosurgeon, doctor looked and said, "Have you seen the miracle of allopathy?" The patient replied, "No doctor, I'm sorry, this is not allopathy, this is Allahpathy." ناظرین اکرام، یہ مریض اس وقت کے نیشنل کونسل آف آرٹس کے ڈائریکٹر تھے، گلزار احمد افاقی، اور یہ بہت بڑے کالمسٹ بھی تھے۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے اپنا پہلا اگلا کالم اللہ پیتھی کے نام پر لکھا اور یہ سارے واقعات اس میں لکھے۔ یہ آج بھی حیات ہیں اور آج تک ان کے کالم ماشاءاللہ اخباروں میں چھپ رہے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، ایک دن ایک سمارٹ اسکواڈرن لیڈر حاجی صاحب کے پاس آیا۔ کچھ لوگ بابو کی شہرت سن کے انہیں ٹیسٹ کرنے بھی آتے ہیں۔ So the young officer came and said کہ مجھے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ تمہیں دل کی تکلیف ہو گئی ہے، تو تمہارا اب فیوچر ڈاؤٹ فل ہو چکا ہے۔ تو حاجی صاحب نے کہا کہ ینگ مین، کوئی بات نہیں ہے، میں تمہیں پانی دیتا ہوں، دم والا پانی، اسے پیو، 3 دن پیو، اور اپنے جس لیب سے ٹیسٹ کراتے ہو وہاں سے ٹیسٹ کروا کے آنا۔ The young man went back. انہوں نے 3 دن پانی پیا اور جب ٹیسٹ کرائے تو معلوم چلا کہ 50% افاقہ ہو چکا ہے۔ وہ حاجی صاحب کے پاس آئے، حاجی صاحب نے مزید 3 دنوں کے لیے پانی دیا اور دعا بھی دی اور بھیج دیا۔ ناظرین کرام، اس اسکواڈرن لیڈر کا نام ایئر کمانڈور خالد برلاس ہے۔ وہ آج بھی موجود ہیں اور یونیفارم میں ہیں، اور اس دن سے لے کے آج تک انہیں کسی بھی سرجری کی، کسی بھی ہارٹ کے پرابلم کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ نمبر 3، اس وقت AFID کے کمانڈانٹ بریگیڈیئر پرویز صاحب تھے۔ انہیں دل کی شدید تکلیف ہوئی، ڈاکٹروں نے کہا کہ بائی پاس ہوگا۔ وہ ذہنی طور پر تیار ہو گئے، وہ خود ڈاکٹر، ان کا کام یہی، تو وہ بلا کیسے بابو کے پاس جائیں۔ انہیں بہرحال کسی نے کہا کہ ایک دن آپ جا کے تو دیکھیں۔ وہ میاں جی کے پاس آئے، ان سے ساری بات کی، میاں جی نے انہیں دعا بھی دی اور پانی بھی دیا۔ قصہ مختصر ناظرین، آج کا دن ہے، وہ وہاں سے تو ریٹائر ہو گئے، لیکن سید پور روڈ راول پنڈی میں النور کلینک کے نام سے آج بھی وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں، کسی قسم کی ہارٹ سرجری نہیں ہوئی۔ یہ ایک طرح کے واقعات تھے۔ اب میں آپ کو ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دن ایک اسکواڈرن لیڈر حاجی صاحب کے پاس آئے۔ حاجی صاحب کے پاس اسکواڈرن لیڈر نہیں، ایئر کمانڈور آئے حاجی صاحب کے پاس، اور اس وقت حاجی صاحب کے پاس مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ حاجی صاحب نے مہمانوں کے ساتھ تعارف کراتے ہوئے کہا
کہ دیکھیں آج ہمیں ایئر فورس کے ڈپٹی ایئر چیف ملنے آئے. خیر کچھ دیر کے بعد جب وہ ایئر کمانڈور جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب آپ کے عزت احترام ادب اپنی جگہ پر، لیکن میری میکسیمم ترقی جو ہو سکتی ہے وہ اگلا ایک سٹیپ ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. حاجی صاحب نے کہا آپ جو کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ہم نے بھی جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. اس کے کچھ عرصے کے بعد ناظرین کرنا خدا کا یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے ایئر چیف اپنے طیارے میں کئی ساتھیوں سمیت ان کا طیارہ کریش ہو جاتا ہے اور وہ شہید ہو جاتے ہیں. ایئر فورس میں بڑی ریپڈ پروموشنز ہوتی ہیں، ان ایئر کمانڈور کی اگلے مرحلے پہ ترقی ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ایک دن وہ حقیقتاً ڈپٹی ایئر چیف ہو جاتے ہیں اور ان کا نام ہے مسعود اختر. حاجی صاحب کے دم میں، حاجی صاحب کی دعا میں بہت ہی کمال کا اثر تھا. حاجی صاحب اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں. اب ان کے بیٹے حاجی عابد علی گور صاحب ہوتے ہیں. آج ہم اپنے دوسرے مرحلے میں آپ کو آستانہ نوریہ حبیبیہ لے کے چلیں گے اور پھر اس کے بعد عابد علی گور صاحب سے ملاقات کرائیں گے. ناظرین اکرام، اس وقت ہم آستانہ نوریہ حبیبیہ میں ہیں. یہ تمام اس کے آپ کو اندرونی مناظر ہم دکھائیں گے. آپ کو یہاں سے حاجی صاحب کی درود شریف کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر چیزوں کے ساتھ محبت کا اندازہ ہو جائے گا. یہ تمام مناظر آستانہ نوریہ حبیبیہ کے اندرونی حصے کے ہیں. یہ وہ حصہ ہے جب حاجی صاحب حیات تھے اور اب آپ کو حاجی صاحب پیر طریقت رابر شریعت مبلغ دین حاجی عبدالغفور المعروف میاں جی صاحب کے زیارت کراتے ہیں. ناظرین اکرام، اب آپ کو دو چیزیں خاص دکھائیں گے. ایک یہ سامنے تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ اہم ترین چیز جو ہے وہ یہ تصویر ہے جس میں ہمارے نبی پاک جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک اور ان کا تحریر شدہ خط ہے. ناظرین اکرام، اس آستانہ کی کچھ خصوصیات ہیں. یہاں پر صبح سے لے کے رات گئے تک لوگ آتے رہتے ہیں، اپنے لیے دعا کراتے ہیں، اپنی مشکلات بتاتے ہیں، ان کا حل کے لیے درخواست کرتے ہیں، دعا کراتے ہیں، دم ہویا پانی لیتے ہیں. اور یہاں پر سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ صبح سے رات گئے تک آنے والوں کی وقت کے حساب سے خدمت کی جاتی ہے، توازے کی جاتی ہے اور 1 روپے کی یہاں پر کسی قسم کی کوئی رواداری نہیں ہے. ناظرین اکرام، اس وقت ہم اپنے تیسرے مرحلے میں آ رہے ہیں. ہم عابد علی گور صاحب کے ساتھ موجود ہیں جو حاجی عبدالغفور صاحب کے سب سے بڑے بیٹے ہیں، آستانہ نوریہ حبیبیہ کے گدی نشین ہیں. تعلیم کے لحاظ سے گور بھائی AA LLB ہیں اور گورنمنٹ میں سینئر افسر رہے ہیں نوکری کے لحاظ سے. اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 اور چیزوں سے نوازا ہے. نمبر 1، ہی از اے ویری گڈ نیومرالوجسٹ، علم الاعداد کے بڑے ماہر ہیں اور حافظ شیرازی صاحب کے کلام سے اللہ کی مہربانی سے لوگوں کے سوالوں کا جواب بھی دیتے ہیں اور وہ ماشاءاللہ اس قدر لوگوں کے سوالوں کے جواب کے قریب ترین ہوتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. ہم سب سے پہلے چونکہ ان کی ماشاءاللہ طویل رفاقت رہی ہے اپنے والد صاحب کے ساتھ، حاجی صاحب کے ساتھ، تو ہم سب سے پہلے ان سے درخواست کریں گے کہ اپنے والد صاحب کے بارے میں چند اہم چیزیں
ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود السلام میرے آقا سرکار مدینہ سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک میں بالخصوص والا ہے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود السلام جناب مولانا علی کریم اللہ کرم اللہ وجہ پہ اور سید صاحب فاطمہ الزہرا کریمہ پہ اور سیدنا حسنین کریمین پاک سیدنا امام علی مقام امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا امام علی مقام مظلوم کربلا سیدنا امام علی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام شہید کربلا اور حضور نبی کے کریمہ نواسی پاک سیدہ زینب سلام اللہ علیہ مظلوم کربلا پہ اور تمام آل پاک پہ حضور سے لے کے آئے تھے جتنی آل پاک آئی دنیا کے اندر سب پہ اور جو اس وقت کائنات میں موجود ہیں حضور کے آل پاک ان سب کے اوپر بے حد بے شمار لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام۔ تصدق بھائی میرے والد صاحب میاں جی عبدالغفور 10 جنوری 1920 کو کنڈر خان میں پیدا ہوئے صبح کے فجر کے وقت۔ میرے جو دادا جی تھے وہ پوسٹ ماسٹر تھے، وہ میرٹھ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے لیکن پوسٹ ماسٹر تھے کنڈر خان میں، تو اس لیے ان کی وہیں پہ پیدائش ہوئی، اس وقت وہاں پوسٹڈ تھے۔ اس کے بعد جو ہے میرے والد صاحب نے سیالکوٹ سے جو ہے نا گھومتے رہے، جہاں جہاں جاتے رہے وہ تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اس طرح وہ سیالکوٹ سے جو ہے نا اس وقت اسکول تھا جنا ایفیشنسی ہائی اسکول، اس اسکول میں جو مسلمانوں کے لیے شیخ انوار صاحب ہیں ان کے والد صاحب نے وہ اسکول مسلمانوں کے لیے وہ مختص کیا تھا، تو وہاں سے انہوں نے میٹرک کیا اور بہت پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے میٹرک کیا تھا، تو وہ میٹرک میں ان کی اچھا پوزیشن کی خیال ہے فرسٹ ڈویژن میں غالباً 3-4 نمبروں کا فرق تھا، وہ کہنا وہ فرسٹ ڈویژن تھے اور پڑھے گا اسٹوڈنٹ اور سلیٹی بھی تھے، یہ بتاؤں آپ کو کہ ان کے پاس کتابیں نہیں تھیں، لیکن کہیں کہ وہاں سے انہوں نے میٹرک کر لیا۔ میٹرک کرنے کے بعد وہ جو ہے نا وہ فوج میں چلے گئے، وہ دوسری عالمگیر جنگ کا زمانہ تھا، تو دوسری عالمگیر جنگ میں جب انہوں نے وہ حالانکہ میٹرک پاس جو ہے ان کو کمیشن ملتا تھا، لیکن میرے والد صاحب نے کمیشن لینے کے بجائے بطور سپاہی جو ہے نا انہوں نے وہاں پہ جو ہے نا آرمی کو جوائن کیا۔ حالات کی وجہ سے معاملات تھے کچھ جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے نا وہاں پہ بطور سپاہی جب انہوں نے حلف لیا نا، تو حلف جو تھا اس وقت حلف لیا جاتا کہ میں ملکہ معظمہ کا وفادار رہوں گا، لیکن جب انہوں نے حلف لیا تو انہوں نے کہا کہ میں ملکہ معظمہ کے بجائے انہوں نے کہا میں مکہ معظمہ کا وفادار ہوں گا، چنانچہ اس پہ بڑا سخت اعتراض ہوا۔ وہ انڈین جو ان کا جو مدار کہلاتا تھا صوبیدار ہوتا تھا اس نے فوراً شکایت کی میجر کے پاس جو کہ انگریز تھا، اس کو کہا کہ یہ کوئی ایک انڈین ہے، اس نے حلف جو لیا اس نے غلط حلف لیا ہے، اس کو کورٹ مارشل کرے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا لاؤ میرے پاس دوبارہ، وہ لائے اس کے پاس دوبارہ، انہوں نے حلف لیا جس وقت، تو پھر انہوں نے وہی ریپیٹ کیا، مکہ معظمہ کا لفظ استعمال کیا بجائے ملکہ معظمہ کے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایسا خوف ڈالا، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ جنگ تھی دوسری عالمگیر، تو اس کی وجہ سے انہیں خطرہ تھا کہ یہ 1857 والی جو جنگ ہے، جنگ آزادی والی جو تھا، اس کے اندر وہ ایک گولی کے اوپر جو ہے نا اس کا تھا ربڑ جو تھا وہ کہتے ہیں اس کے اندر چربی لگی ہوئی تھی، اس وجہ سے بہت بڑا فساد ہوا تھا، تو وہ ڈر گیا، انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہیں یہ پھیل جائے بات کہ ایک مسلمان نے ملکہ معظمہ کے بجائے مکہ معظمہ کا نام لیا ہے، تو سمجھدار تھے، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہو گیا، اس نے اپنے ساتھ لگا لیا، انہیں آگے پیچھے نہیں کیا، ان کو کسی اور جگہ نہیں، اپنے ساتھ ہی لگا لیا۔ تو وہ اس طرح فوج میں حکم بڑھاون کا جی اس کی ڈیٹین کریں آسام میں برما میں اس طرح، انہوں نے کہا نہیں یہ غبور جو ہے یہ میرے ساتھ رہے گا، پھر اس کا نام خود ڈالا اور یو کے میں انہوں کو یعنی لندن لے کے گئے اپنے ساتھ، وہ جنرل جو ہے تو وہیں پہ چلے گئے۔ اس طریقے سے جو ہے نا ان کا جو ہے اس کا جو ہے نا
کہہ رہے ہیں کہ اسکندریہ کی بندرگاہ پہ جو پہنچے تو جرمن جہازوں نے بمبارمنٹ کر دی. جب بمبارمنٹ کی تو جہاز کی چیمی ٹوٹ گئی اور 2 حصوں میں تقسیم. تو اسکندریہ کی بندرگاہ پہ انہوں نے پھر جو ہے نا جہاز سے اتر کے وہاں تک بعد میں وہ لندن چلے گئے. ڈوور وہاں رہے. ڈوور کے بعد وہاں پہ ڈوور میں سے تو مطلب اس کو یہ ملکہ برطانیہ بچی تھی. تو جب سلنٹی دی یا سلوٹ کیا جو دربار لگا تو اس میں انہوں نے جب ملکہ برطانیہ کھیل رہی تھی تو ان کی وردی کے ساتھ جو کرپان لگی ہوئی تھی اس کو اس نے چھیڑنے کی کوشش کی. تو آپ نے کہا کہ نہیں ڈونٹ ٹچ اٹ، اٹ ول ہرٹ یو. تو بہت اچھی انگلش بولتے تھے، بہت اچھی عربی آتی تھی، بہت اچھی ان کو فارسی زبان بڑا سخت عبور تھا. تو یہ ماشاء اللہ بعد میں انہوں نے اردو فاضل اور کیا کہتے ہیں وہ والی جو کیا نا وہ بھی انہوں نے تعلیم مکمل کر لی تھی. اس کے بعد وہ واپس آئے لندن سے. تو پھر آگے انہوں نے کافی جو ہے نا خدمت کی. ان کا جو ہے نا ساتھ قائد اعظم کے ساتھ بھی انہوں نے رہا، حضرت علامہ اقبال کے ساتھ بھی، کیونکہ ان کے ماموں جو ہے وہ سیکٹری تھے ادھر پنجاب اسمبلی میں. تو وہ جو ہے نا ان کے ساتھ بھی ان کے گھر پہ جو ہے نا مولانا جو ہے نا وہ بڑے ان کا زمیندار اخبار تھا وہ بھی، اور کافی عبدالمجید صادق وغیرہ ایسے نام بتاتے ہیں مجھے. تو ان کے ساتھ ان کے جو ہے نا روزانہ شیخ سعید صاحب، شیخ سعید تھے ہمارے ابا جی کے ماموں تھے. تو وہ سیکٹری تھے پنجاب اسمبلی میں. یونس پارٹی کے اس وقت دور تھا یہ جو ہے نا اس کے. انہوں نے مطلب کافی انہوں نے کیا. اس کے بعد پھر یہ انہوں نے واپس جب آگے لندن سے پاکستان بن چکا تھا پھر انہوں نے جو ہے کیونکہ گدر بہت رہا تھا اس سیالکوٹ کے یہاں پہ انہوں نے کئی لوگوں کو دریا تبھی جو ہے نا وہ پار کرایا، ان کی مدد کی اور بہت کچھ مطلب وہاں سے جو ہے نا پہ گاؤں ہمارا گاؤں جو ہے چکوال کے ساتھ ہے کھوکر زیر. تو وہ جو ہے نا فرشتہ پھر انہوں نے ساری خدمت ہی کرتے رہے. بعد میں انہوں نے جو ہے نا وہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ جو ہے نا اس کو جوائن کر لیا اور وہیں سے ریٹائر ہوئے. تو یہ لیکن میرے والد صاحب جو ہے نا اصل میں انہوں نے خواب ایک دیکھا تھا. خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک یوں کر کے برآمدہ ہے اور یہ اوپر جو ہے نا ایک باغیچہ ہے، باغیچے کے اوپر ایک تخت لگا اور تخت کے اوپر ایک بزرگ بیٹھے ہیں. تو وہ ساری زندگی اس کو تلاش کرتے رہے تاکہ پنڈی پوسٹنگ ہوئی تو سویدھا ہوئی. ان کے ایک دوست تھے شیخ اشرف صاحب جو کہ پوسٹ ماسٹر تھے قلعہ کے اوپر پوسٹ آفس تھا اس میں تھے. وہ ایک دن آئے تو کہنے لگے شیخ صاحب پتہ نہیں آپ ادھر بزرگوں کو مانتے کہ نہیں. انہوں نے کہا نہیں میں مانتا ہوں. کہنے لگے یار ہمارے آج بزرگ ہیں نا وہ آج بیماری کے بعد تشریف لائے ہیں، اگر آپ چلنا چاہیں تو بسم اللہ آپ چلیں. تو میں نے کہا جی اسی وقت انہوں نے کوٹ پینٹ اور ٹائی لگائی ہوئی تھی جو اور کلین شیپ تھے. اور انہوں نے کہا چلیں. تو جس وقت آئے یہاں پہ یہ عیدگاہ میں وہاں پہ آئے اس وقت بہت رائستہ قبلہ اعظم جناب حضرت خواجہ حبیب الرحمان کے والد محترم جناب خواجہ عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف جیسے داخل ہوئے سارا نقشہ جو ہے نا خواب والا ان کے سامنے آ گیا. تو یہ رش بہت تھا، یہ دروازے کے پاس ہی کھڑے ہو گئے. تو جناب قبلہ اعظم کی نگاہ پڑی تو انہوں نے کہا وہ جو شیخ صاحب ہیں ان کو آگے لاؤ. سارے دیکھنے لگے شیخ صاحب کون ہیں. تو انہوں نے کہا وہ جو کوٹ پینٹ پہنتا ہے وہ ٹائی لگائی ہے وہ دروازے کے پاس جو کھڑے تھے انہوں نے اشارہ کیا. انہوں نے کہا ہاں ان کو، ہاں جی ان کو. وہ دروازہ میں سے راستہ بنا کے تو ان کو وہاں لے کے آئے. حضور نے اپنے پاس بٹھا لیا، تخت کے اوپر اپنے ساتھ بٹھا لیا اور بٹھا کے تو کہنے لگے بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے. تو حضور میرے والد صاحب جو انہوں نے کہا حضور میں بھی بڑے عرصے سے آپ کو تلاش کر رہا تھا آج پہنچا ہوں. کہنا چلے کوئی بات نہیں، میری بیعت اور حبیب صاحب کی بیعت ایک ہی ہے. یہ نے کہا اچھا. تو بس اس کے بعد انہوں نے اپنے جو آئیڈینس تھی جو ان کے مرید تھے ان کو کہا سنگیو، وہ سنگی کے لفظ استعمال کرتے ہیں. کہنا سنگیو تسی سانو ویکھ لو اسی تانوں ویکھ لی ہے پھر تہاڈی ساڈی ملاقات ہوے کہ نہ ہوئے. تو انہوں نے کہا اچھا. یہ کہہ کے وہ سنگی بھی رونے لگ پڑے. تو یہ بھی دیکھتے یہ اپنے پاس ہی بیٹھائے. کہہ رہے شیخ صاحب مجھے اٹھاؤ اور مجھے اندر لے چلو. اندر وہ اٹھایا تو اندر لے کے گئے دروازے تک. تو دروازے کے اندر وہ خود چلے گئے اور اندر ان کو لے گئے. تو تیسرے دن ان کی جانا ان کی وفات ہو گئی خواجہ عبد الرحمان صاحب کی. تو وہ پھر انہوں نے ان کے جتنا بھی ہے تجہیز و تکفین میں غسل میں جنازے کندھے دیں حتیٰ کہ قبر کے اندر بھی جو ہے نا وہ مطلب اترے اور ان کو نیچے ان کی جو چاہی جاتی ہیں وہ ساری مکمل کی. اور اس کے بعد پھر جب کل ہونے کے بعد انہوں نے جناب حبیب الرحمان سے کہا کہ مجھے آپ بیعت فرما لیں. تو انہوں نے کہا بیعت تو آپ کی بات پہلے ہی ہو چکی ہے اور پہلے دن کے انہوں نے خلافت بھی دی اور کہا کہ یار کے بعد لنگر جو ہے نا شیخ صاحب کریں گے اور شیخ صاحب ہمارے جو سیکٹری ہیں اور جتنے خطوط آتے ہیں ان کے جواب یہ دیں گے. اور ایک مستری عسکر صاحب تھے ان کو کہا بلایا
सूफी अजहर साहब इधर इनको ना शेख साहब को तमाम तवील लिखाने सिखा दो, उनको तवील लिखाने इजाज़त दे दी। सर मतलब फिर सारी ज़िंदगी उन्होंने कि जो है ना किबला हबीब के साथ जो है ना सारी ज़िंदगी गुजार दी। जवानी में आए तो बाद में उन्हीं के साथ ही ज़िंदगी गुजरेगी। खैर किस्सा मुझसे ये है कि वो उनके साथ मोहब्बत में इतने थे कि जब दौरे पे जाते थे ना लोग ये समझते थे कि मेरे वालिद साहब हैं, ये पीर हबीब रहमान है। इतनी उनके चेहरे के साथ रिजेम्बलेंस ही, इतना चेहरे पे नूर था और जो हबीब साहब के, तो इसलिए वो लोग कई दफे कहते नहीं मेरी मैं तो खाता हूँ हबीब साहब का, ये है बैठे हबीब साहब। तो उनके साथ मतलब इतना अदब एहतराम होता था। आजकल जो हमारे पीर मुर्शिद हैं जनाब किबला नकीब रहमान साहब, नकीब साहब ने भी कई दफ़ा ये बात की कि अगर किसी ने तरीक़त सीखनी हो तो वो जनाब शेख अब्दुल गफूर साहब से सीखे, वे हमारी तरीक़त के ना बादशाह हैं, ये सरमाया है। ये उनके अल्फाज है हज़रत नकीब रहमान साहब के। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात और बुलंद करे और अल्लाह उनके और खुशियाँ तकियाँ दे और लंबी ज़िंदगी उनका साया हम सब पे सलामत रहे। ये जो है ना पीर नकीब रहमान साहब की मैं बात कर रहा हूँ। तो खैर ये आप देखें मोहब्बत की ये आलम था कि हबीब साहब बीमार हुए हॉस्पिटल अस्पताल में, बेड नंबर 7 पे थे ICU में, वहाँ पे उनका इंतकाल हुआ सुबह 7 बजे। और लुत्फ़ की बात है कि मेरे वालिद साहब भी ना उनको जब ब्रेन हेमरेज हुआ तो पहले उनको होली फैमिली पिम्स ले गए। इत्तेफाक ही देखे रिजेम्बलेंस ये देखें कि एग्जैक्टली उसी बेड के ऊपर 7 नंबर बेड के ऊपर ही पिम्स में ICU में ही जो है ना वो उन्होंने और ठीक 7 बजे उनकी वफ़ात भी हुई, बिल्कुल मुर्शिद के नक्शे कदम पे चलते हुए बिल्कुल। तो ये चीज़ें उनके साथ और माशाल्लाह ज़िंदगी भर उन्होंने लोगों की खिदमत की। बड़े बड़े लोग सुबह यानी से लेकर रात को 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, 1:30 बजे तक लोग जहाँ से यहाँ मैदान था, मैदान में जो है यहाँ पे जो है ना लोग गणी खड़ी होती थी, यहाँ आते थे सेक्रेटरीज वगैरह आर्मी के अफसर, सारी दुनिया बड़ी बड़ी आती थी। जमघटा लगा रहता था रात को 1:30 बजे तक, 2 बजे तक। तो ये उसके बाद फिर अपन तजब में शुरू हो जाते, अपनी पढ़ाई में शुरू हो जाते थे। तो ये चीज़ें एक मैं आपको और वाक़या सुनाना चाहता हूँ, वो ये कि रमज़ानुल मुबारक था। रमज़ानुल मुबारक था जिसमें यहाँ इस पलट पे बैठा हूँ, इसी पलट पे बैठ के अभी मतलब शहरी जो है ना वो शुरू हुई थी। तो मेरे पास सब ना एक उनका जुब्बा था, वो सिर्फ रमज़ान शरीफ में पहनते थे क्योंकि उनको मदीना शरीफ में मिला था, वो उन्होंने पहना होता था और पहने हुए थे। उन्होंने बस कुरान पाक पढ़ रहे थे। इतने में उस ज़माने में मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, तो ये घर का नंबर था PTCL का, उसी के ऊपर उनकी कॉल आई। तो बंदे ने पूछा ये नंबर है? उन्होंने कहा जी ये ना। कहना जी मैं मियाँ जी गफूर साहब से बात करना चाहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ। फरमाएं क्या आपका? मैं कहने लगे कि बात यह है कि आपका नंबर और आपका नाम जो है मुझे सरकार कुल आलम सब इजाज़त हुई, उन्होंने मुझे दी है। तो उन्होंने क्या फरमाया? उन्होंने कहा कि जी उन्होंने फरमाया कि गफूर साहब को कहो कि जब दूसरी बात पढ़ते हैं वो सारे मुझे पसंद हैं, लेकिन उनको कहो कि एक दूर पाक उसमें मज़ीद इजाफा कर लें। तो कहने लगे मैं आपकी इजाज़त के लिए आऊँगा। भाई ने मुख्तलिफ सवाल किए कि तुम्हें पता कि जो नई बात के हवाले से बात गलत के है जिसका वजूद ना हो तो फिर तो अपना ठिकाना है। उन्होंने कहा मुझे सब पता है, मेरा मदरसा है, हमारा बहुत बड़ा आस्थाना है, तो मैं खुद हाजिर होऊंगा और आपको आके सारा कुछ बताऊंगा। खैर वो फिर आया खुद आके बमाए मुरीदों को वो पोस्ट कार्ड होती थी उसमें आए तो भाई के पास बैठे, सबको निकाल दिया। फिर उन्होंने उनके दरमियान और भाई के दरमियान जो दूसरी वाली बात हुई, मैं सारी जिंदगी भाई से पूछते ही रहा कि भाई वो क्या दूसरी था मुझे बताएं। उन्होंने मुझे उसका कोई नहीं बताया कि वो कौन सा दूर है, वो अपने साथ ही नहीं। तो ये इसलिए कि ये यहाँ तक ये बड़े बड़े इनके वाक़यात हैं। मतलब है कि सुभान अल्लाह सारी ज़िंदगी उन्होंने मैंने नहीं देखा, मैंने अपने बाल को सोए होते थे। अब यकीन करें कि बज़ाहिर वो सो रहे होते थे लेकिन कोई आया तो उनको पता चल जाता कौन है। मैं आपको एक और वाक़या सुनाता हूँ कि यहाँ बैठे हुए थे तो ना एक 5-4 बंदे में इकट्ठे होके आ गए। तो आगे तो उन्होंने बस उनसे पूछा कि सुनाओ। हाँ जी फरमाएं क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से आए जी? सवाल करते पूछा कैसे तशरीफ है कि आप कहाँ से आए? आगे से उन्होंने कहा कि आप हमें बताएं कि मैं कहाँ से आया, हम लोग कहाँ से आए हैं। खैर उन्होंने देखा मुस्कुराए तो कह रहे हैं आप मुझे ये बताइए
کہ آپ کا نام عبدالعزیز ہے، پروفیسر ہے آپ جی، آپ کا تعلق جو ہے وہ تکیہ شاہ مراد چکوال میں، آپ کا ان کی کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا بس کافی ہم سمجھ گئے کہ آپ نے جو کچھ کہہ دیا کہ یہ جو پروفیسر عزیز صاحب تھے یہ وہی ہیں جنہوں کو میجر تھے آرمی کے، اور ان کے متعلق بہت کچھ لکھا گیا، یہ فقیر اور درویش آدمی تھے، یہ انہوں نے کوئی فلموں کے جو ہے نا وہ کہانیاں وہ اسکرپٹ وغیرہ بھی لکھے تھے، بہت کچھ لکھا، رائٹر بہت بڑے تھے، پروفیسر بھی تھے، پروفیسر عبدالعزیز صاحب مطلب پتلے جبلے سے تھے، تو جناب وہ اتنے معتقد ہوئے، انہوں نے کہا جی بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ بڑے بڑے ایسے بے شمار ایسے واقعات، کئی لوگ آ کے سوال کیا کہ یہ کیا ہے، تو میرے پاس جو ہے نا بس آنکھیں بند کرتے تھے اور بات کرتے لیتے، تو ان کو بتا دیتے تھے، اگلے لوگ حیران ہوتے تھے۔ میں بتاؤں ایسے ایسے واقعات زندگی میں نے دیکھے انبلیویبل کہ انسان سوچ نہیں سکتا، ون کینٹ تھنک، کوئی ڈاکٹر نہیں کہہ سکتا کہ یہ ٹھیک ہوگا، اور ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں۔ اچھا بھائیان، اللہ تعالیٰ نے حاجی صاحب کو کشف اور وجدان کی بھرپور طاقت دی تھی، اس حوالے سے کوئی خاص واقعہ سنانا چاہیں تو؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بات یہ ہے میں جو نا فیصل آباد میں جاب کر رہا تھا رفان میں، اس میں تو میرے والد صاحب جو ہے نا کی پوسٹنگ شیخ پورے میں تھی، شیخ پورے میں رات کو نا کوئی 9:30 بجے کے قریب نا وہ جو ہے نا ریڈیو تھا اس وقت، تو وہ ریڈیو پہ اوپر نا وہ دوشی کی جو ہے نا نعتوں کی محفل ہوا کرتی تھی، وہ سن رہے تھے، سنتے سنتے تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ کو بتایا جاؤ جی آپ ایسے کرو کہ بچوں کو ساتھ لو اور ابھی جو ہے نا فیصل آباد چلی جاؤ۔ کیوں؟ خیریت؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ تیری والدہ کی آخری رات ہے، صبح فجر سے پہلے جا کے وہاں سے مل کے جو آخری باتیں کرنی چاہتی ہو تم کر لو، وہ جو کرنا چاہتی وہ آپ سے کر لے۔ تو میری ماں نے کہا نہیں یہ ایسے کیسے ہوتا ہے، میں جاؤں گی، رات کے 10 بجے ہیں، انہوں نے کہا ٹرک پہ جاؤ، بس پہ جاؤ، کسی طریقے سے جاتی ہو چلی جاؤ، اپنی ماں سے آخری ملاقات کر لو۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن میری امی نے کہا نہیں میں جاؤں گی تو میری بھابیاں کیا کہیں گی، میرے بھائی کیا کہیں گے، ماں مرنے والی ہے صبح، تو اس کو پہلے پتہ چل گیا کہ اس کی ماں مرنے والی صبح۔ انہوں نے کہا میں تو نہیں جاتی، میں تو صبح جاؤں گا۔ انہوں نے میرے وسلم کہا اچھا بھی تیرا بیٹا صبح آ جائے گا مجھے لینے کے لیے۔ خیر میری امی نہیں گئے۔ خیر اس کے بعد یہ ہوا کہ صبح میری نانی جو ہے فیصل آباد، صبح میرے ماموں نے اٹھایا کہ بیٹے اٹھ جاؤ، ماں کو لے کر کہ نانا جو ہے اللہ کی نیم کے پاس چلی گئی۔ میں اچھا، میں وہاں سے اٹھا، اڈے پہ آیا، بس کو پکڑا، سیدھا شیخپور آ گیا۔ اس بعد میری والدہ جو ہے نا وہ آئے وہ گیس ویس کے زمانے نہیں تھے، تو جو ہے نا وہ بورے کی وہ ہوتی تھی اور اس کے اوپر ہی پانی رکھا ہوا تھا، ساتھ اس کے اوپر کو قرآن پاک یہ وہ سورہ یاسین سورہ مزم اور پتہ نہیں کیا کہو نا وہ پڑھتی رہتی، ساتھ ساتھ پڑھتے ان کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے جا کے نوک کیا، بیل تو نہیں تھی، وہ زنجیری لائی، تو میری والدہ نے دروازہ کھولا تو مجھے والدہ نے دیکھ کے مجھے شدت آ گئی، کہتے کیوں خیر ہے بیٹی ٹھیک ہے؟ میں کہا ہاں بیٹی ٹھیک ہے کیوں؟ میں کہا تیرے پیو نے تو میرے نا راتی نا دماغ خراب کرتا ہے، انہیں کہا جا کے ماں مل لے، سویرے تیری ماں نہیں ہونی سویرے پتہ نہیں۔ انہیں جو گل کی تھی باقی نہیں پتا، لیکن تو آ گیا تو من شک پہ گئے تیرے ابے کی گل ٹھیک ہے۔ میں کہا اچھا چلو کوئی ایشو نہیں، میں کہا میں لاہور جا رہا سا، میں کہا میرے پڑاؤ کیا میں چائے پیا پھر تو گھنٹے بعد چلا جائے گا۔ میں ہمیں تسلی تھی، میں کہا انہیں دس دے انہوں نے والدہ جی میں نانی جی کری کری تھی سی، میں کہا پچھانا ڈیل ہوئے گی تو ہوئے گی، میں کہا نہ یہ کام نہ کر، تھوڑا ٹیکنیکلی ان کو ڈیل کر کے نا تو میں نے ان کے بعد گیا تھا بھائی میرے بیٹر کہہ رہے کیوں بھائی نانا نے ٹو رہے ہیں؟ میں کہ جی ٹو رہے ہیں۔ اچھا تو چلو ناشتہ واشتہ کرایا، ناشتہ کرانے کے کر لیا تو میں نے کہا امی جی وہ ماموں نے مجھے بھیجا تھا کہ بیٹی کی طبیعت بڑی خراب ہے تو آپ نہ چلیں میرے ساتھ میں فیصل آباد۔ کہنا اچھا نہیں صحیح بات بتا مجھے، بیٹی فوت ہو گئی؟ میں کہ نہیں بیٹی نہیں فوت ہوئی۔ میں نے کہا ماموں نے کہا کہ اچھا چلے گئے جہاں بڑے طریقے سے میں نے سفر کرا کے نا جس وقت گھنٹہ گھر کے پاس ہمارا دھرمدار کا گھر تھا، وہاں پہ جب پہنچے تو آگے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ دیکھ کے تو میری ماں مجھے بڑی خفا ہوئی، کہنا تو نے مجھ سے دھوکہ کیا۔ میں کہنا نہیں تیرے پیوری بڑی ٹھیک سے انہیں آ کے میں چلی جاتے باقی ایگزیکٹلی وہی بات ہوئی کہ فجر کی نماز کے ساتھ ہی نا وہ سوتے سوتے روح کی پرواز کر گیا۔ بھائی اب حاجی صاحب
حاجی صاحب کے بارے میں اس پہلی نشست کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آخری سوال کروں گا کہ حاجی صاحب آخری عمرہ جب ادا کرنے گئے تو اس کے پس منظر میں کوئی خاص بات تھی، برائے کرم وہ میرے ناظرین کے لیے بتانا پسند کریں گے۔ وہ یوں ہے کہ میرے والد صاحب جو ہے نا ساری زندگی انہوں نے بس ایک ہی کام کیا، بس مدینہ شریف، مدینہ پاک، مدینہ پاک، مدینہ پاک، مدینہ پاک، درود شریف، درود شریف، یہی ان کی زندگی کا کل نچوڑ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور ایسے ہی بیٹھے تھے تو مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا بات سنو، میں کہ جی، کہنے لگے کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آخری دفعہ حاضری کا اجازت دی ہے تو میں مدینہ شریف پہ آنا چاہتا ہوں۔ وہ پتہ ہے وہ کتنے بیمار تھے نا، تو وہ ہمیشہ 3-4 سال سے نا ویل چیئر پہ جاتے تھے، یہاں سے ویل چیئر پہ بیٹھ کے آگے سے ویل چیئر سے اٹھ کے لفٹر اٹھا کے جہازیں اٹھاتا تھا، مدینہ پاک اتر کے وہ پھر لفٹر سے نیچے آتے ہیں، اسے ویل چیئر پہ آنا جانا ہوتا تھا، کیونکہ وہ نا انہوں نے کہا کہ آپ میرے پاس کہا کہ آخری اجازت دے دی ہے کہ آخری میں نے کہا اچھا بھائی خیر، انہوں نے کہا تم تیاری کرو، میں کہا ٹھیک ہے۔ میرے پاس بھی نا اس زمانے میں 2 پاسپورٹ تھے، کیونکہ مینول تھے نا ہاتھ سے، تو ایک پاسپورٹ میں نے رکھا تھا جو امریکہ کا، انگلینڈ کا، اور باقی جو اس پہ ویزے لگے ہوئے تھے وہ میں نے رکھا ہی اس کے لیے تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ مدینہ شریف کے جو ہے نا وہ پاسپورٹ جو ہے نا دوسرے ملک میں لگا، بس مدینہ شریف کی محبت کی وجہ سے نا میں نے پاسپورٹ ہی رکھ بنوا لیا، بعد میں خیر ایک ہی ہو گیا۔ وہ نا میں کہتے ہیں میں دیکھا جا کے ڈھونڈا، میرے کوئی میرا پاسپورٹ نہیں مل رہا تھا، تو خیر ایک دوست آئے مدر صاحب یہاں کے بیٹھ کے، تو انہوں نے کہا مدر صاحب میں اس کو کہتا ہوں کہ تم چلو، تو یہ کہتا ہے بچے سارے لندن گئے ہوئے ہیں، میں کیا کروں، میری گھر میں بندہ کوئی نہیں ہے، تو یہ کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں۔ میں نے سارے کا نام پیش کیا، اس نے کہا جی اس کو لے جاؤ، اس کو لے جاؤ، اس کو لے جاؤ، میں نے سب کے نام جو ہے نا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، میں اس کو لے آؤں، ان کو لے آؤں، ان کو لے آؤں، تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے انہوں نے کہا غور کو لے کے ساتھ، تو میں مطلب بتاؤ مجھے کہ میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، تو یہ کہہ رہا مجھے پاسپورٹ نہیں ملتا، بس میں نے کہا وہ غصے میں آ گئے، غصے میں آ کے کہتے ہیں بات سنو، میری آخری پھیرا ہے، واپس آؤں گا، آ کے انگلیوں کے اشارے کے ساتھ ایسے کہتے ہیں 1 2 3 حد 4 مہینے، حد 4 مہینے، اس طرح انگلیوں کے اشارے 1 2 3 4 مہینے میں تیرے پاس ہوں، واپس آ کے اس کے بعد میں اللہ کے حضور چلے جاؤں گا، میں مدینہ شریف چلے جاؤں گا۔ یہ بات تھی۔ جب انہوں نے یہ کہا تو میں نے کہا بھائی اللہ کے واسطے یہ بات نہ کہیں، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، نہیں جو میں نے بتا دیا، جاؤ ڈھونڈو، ابھی ملے گا پاسپورٹ۔ میں اوپر گیا، جا یقین کر میں کہاں سے ڈھونڈوں، وہ دراز ہے نا، دراز میں دیکھا، بکسے میں دیکھا، پانی میں دراز کو میں نے باہر نکالا، وہ نیچے پڑا، اور مل گیا، کہہ مل گیا نا، میں مل گیا، حضور نے کہا مل جائے گا اس کو، ٹھیک ہے۔ وہ میں ان کے ساتھ مدینہ شریف چلا گیا ابا جی کے ساتھ، تو وہاں پہ جا کے انہوں نے میرے پاسوں کی بارگاہ میں مجھے پیش کیا، مجھے نہیں پتا کہ کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی، اور پھر پہلے درمیان میں بٹھایا اپنے ساتھ، پتہ نہیں کیا باتیں کراس کی باتیں تھی، پھر اس کے بعد مہاجر میں جا کے حاضری دی، سلام پیش کیا۔ آپ دیکھیں کہ حیرانگی والی بات یہ ہے کہ شرطے وہاں پہ نا آپ جاری مبارکہ ادھر منہ نہیں کرنے دیتے، درمیان میں کہتے ہیں اللہ نا اللہ نا اللہ، سیدھا ادھر منہ نہ کرو، ادھر نہیں کرنے دیتے وہ نا، تو لیکن جو سب بچ بیٹھے تھے، ہم بیٹھے تھے، کبھی کی شرطے نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ آپ منہ سیدھا کرو، تو وہ سیدھا دیکھتے تھے۔ میں بتاؤں نا، ان سے کہتے یاسر صاحب اپنے یہ آپ کا جو ادارہ ہے اس کو کہیں ایک طرف ہو جائے جتنی دیر میں بیٹھا ہوں، تو وہ واقعی ادھر ہی چلا جاتا تھا، پھر ملتا ہی نہیں تھا، جب ہم اپنی مرضی سے اٹھتے تو پھر وہ آ جاتا تھا کہ اٹھا نماز پڑھ، یہ چیزیں یہ تھا ان کا۔ اچھا بھائی جان، کچھ سوال آپ کے ذاتی واقعات اور مشاہدات کے بارے میں۔ آپ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن میں نوکری شروع کی، آپ 17ویں گریڈ میں تھے، آپ کی ترقی نہیں ہو رہی تھی، آپ کی ترقی کیسی ہوئی؟ یہ بڑی خوبصورت سوال کیا آپ نے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں نے 1974 میں جو ہے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن، اس وقت اس کا نام تھا یونیورسٹی گرانٹس کمیشن، جوائن کیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ ہر لمحے پہ مجھے اگلے اسٹیپ کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی۔ جب میں نے جوائن کیا تھا اس وقت میں بی اے تھا، گریجویٹ تھا پنجاب یونیورسٹی سے۔ خیر اس کے بعد میں نے ساتھ ایک ایم اے کیا، پھر دوسرا ایم اے کیا،
پھر اس کے بعد جو ہے میں نے LLB آنرس ان شریعہ اینڈ لا، یہ پہلی ڈگری ہے پاکستان کی جو انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی سے ہم لوگ پاس ہو کے. تو ماشاء اللہ آج کل جو چیف جسٹس ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اطہر من اللہ، یہ بھی میری کلاس 1 میں، اور بھی میرے باقی 10 جو ہے ہم لوگ جو ہے وہ سول جج جو ہے نا وہ جن میں آج کافی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بھی ہے. پھر وکالت بھی تھی، سارا کچھ. میں نے وکالت تو شروع کی تھی لیکن چھوڑ دی تھی، بس اس کی وجوہات بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ کیوں چھوڑی. وکالت بھی میں نے لائسنس میں پاس تھا، ہائی کورٹ کا بھی میں نے چھوڑ دیا، وکالت چھوڑ دی. کوئی 2-2.5 لاکھ کی کتابیں میرے پاس ابھی پڑھے ہیں. کتابیں میں بیچنا نہیں چاہتا، کتابیں میں کسی کو ڈونیٹ کروں گا تاکہ علم بڑھے. ٹھیک ہے نا. میں ذاتی طور پہ اس چیز کا قائل ہوں کہ بھائی دیے سے دیا جلاؤ، علم کی روشنی پھیلاؤ. ہر چیز پیسے میں نہیں ہوتی. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ نا میں ایک دن وہ بیٹھا تھا، عثمان ریسرچ آفیسر تھا، HEC بن چکا تھا. میں نے دیکھا یار پوسٹیں بڑی بڑی ہیں، ACR میری ایکسیلنٹ ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، اور کسی کے باوجود جو نے مجھے ڈپٹی ڈائریکٹر نہیں بنایا جا رہا. پوسٹیں کافی بڑی ہیں. میں بڑا پریشان ہوا. ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، گرمی کے دن سے AC لگا ہوا تھا. تو ایک دم نا میں نے سارا ایویلیوٹ کر کے سوچنے لگا تو میرے کان میں آواز آئی. میرے کان میں ایک آواز آئی، چلیا یہ 10 تیری نسبت کدھر نہ تو کدھر نہ تعلق رکھنا ہے. تب نہیں پتا یہ کائنات ساڑھے سے بنائی گئی سی، سچ کائنات کی لیا سوائے دکھانے تکلیف ہے جو کہ کتاب قربانی رہے. کہتے جب تیرا تعلق ساڑھے نال ہے تو پھر مغلی شیر دیں گے تو چوٹاں دے پہن گیا. میں کہا ہاں. کہہ رہے پھر تو ایسا کرنا، اگر تو نہیں سمجھا تو سارا تعلق نسبت ختم کر دے. میں ایک دم پاگل ہو گیا. نہیں بالکل نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. میں نسبت ہی جو میری جو ہے نا سب سے بڑی جو ہے نا وہ سرمایہ ہے. میں تو نہیں چھوڑتا، چاہے مجھے پروموشن ملے نہ ملے. وہ جناب میں چپ کر گیا. ساتھ ہی میرے کان پھر آواز آئی، چلے پریشان نہ ہو، تجھے 18 میں ملے گا، 1900 میں ملے گا. میں کہا جی ٹھیک ہے. بس بات ختم ہوگی. میں چپ کر کے میں نے چھٹی کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، ایکس پاکستان لیو. میں نے چھٹی لی، میں انگلینڈ چلا گیا. وہاں پہ جا کے برٹش لا سوسائٹی میں میں نے اپنے ڈاکومنٹ بھیجے، پرمیشن مانگی کہ میں یہاں پہ ایز اے فارن لائر کے طور میں کام کر سکتا ہوں. میں نے کہا نکال لیں، اجازت ہوگی 350 پاؤنڈ جمع کرو. میں نے میرے پاس تو پیسے نہیں تھے. میں نے ساری سے پیسے دے کے نا اس کو پیسے جمع کرا دی. جس نے درخواست بھیجی اسی رات کو پاکستان کے بھائی کا فون آ کے گورنمنٹ کا یہ کئی ہوا ہے پروموٹڈ ڈپٹی ڈائریکٹر پوسٹڈ پشاور. میں کہا جی ٹھیک ہے نا، واپس آؤ. میں پھر ان کو فوراً ان کو ای میل کی کہ یار میرے جو ہے نا پیسے واپس کر دیں، میں اپنے مجبوری کی بنا پہ فوری طور پہ پاکستان جانا پڑ رہا ہے تو میں ابھی جوائن نہیں کر سکتا، تو آپ مہربانی کر میرے پہ. خیر انہوں نے اور سنا پہ کر دیا پیسے. خیر سارے ایک آنا بھی نہیں ڈیڈکٹ کیا، سارے پیسے میں واپس کر دیا. تو میں وہاں سے اڑا پاکستان آ گیا. آ کے آفس میں جا کے اپنی چھٹی کینسل ہوئی. اپنے ڈائریکٹر کو جا کے بتایا کہ جناب یہ میں کہا میری پوسٹنگ ہے پشاور ہے. انہوں نے کہا کوئی پوسٹنگ میں پشاور نہیں، تو میری ادھر ہی رہنا. اور اسی میں چیئرمین صاحب کے پاس گئے جا کے میرے آرڈر کینسل کروا کے یہاں لوکل پوسٹ کر دی. کیوں میں ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہے پرموٹ ہو گیا. ابھی مہینہ ہی نہیں گزرتا یہ بات کہنا. انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، تمہیں 18 میں ملے گا. جب 19واں ملا وہ بھی ایسے ہی ملا، 91 کی ملا. یہاں پہ نہیں، میری وجہ سے کچھ 34 بنے پرموٹ. تو یہ ہے سرکار کا ان کا کرم، کیونکہ نسبت یہ میری ان کے ساتھ ہے. میں آپ کو اس میں تھوڑی سی چیز اور ایڈ کر دوں. یہ 2000 آئی واز ڈائریکٹر. تو نا میری ساتھ جو ہے 4 اپریل کو ان کی 3 اپریل کو نا ان کی ڈیتھ ہوئی. تو دوسرے ان کی چونکہ بچیاں میری ساری وہ لندن میں تھی، انہوں نے آنا تھا، انہوں نے ایک دن آگے کر دیا فلائٹنگ. وہ نا 4 مارچ کو نا میں وہیں پہ تھا. تو میرے پر لائٹ بنانے ہمیں اور میری نظر چلی گئی. نظر جب چلے گی تو بریگیڈیئر سعادت جو تھے نیورو تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کا تو ہے نا یہ دوائیاں کھاتے رہو، پتہ نہیں کب نکلے گا اس لیے، اور کیونکہ آپ کا کلاٹ ایسی جگہ پہ ہے جہاں آپریشن نہیں ہو سکتا. میں نے کہا ٹھیک ہے. 3 مارچ کی بات ہے، ایگزیکٹ 1 مہینے کا پاسپورٹ دیے ہوئے تھے. فلائٹ آ گئی. فلائٹ آئے گی تو 4 اپریل کو آپ میرے بیٹا جو ہے نا آدم وہ میرے ساتھ تھا. اس نے مجھے ہاتھ پکڑ کے گاڑی میں بٹھایا، آگے گیا، امیگریشن کرائی، وہاں مدینہ شریف پہنچ گئے. تو وہ نا میں بتا رہا میرا بیٹا جو ہے نا محمد اعظم،
وہ بہت اچھا نعت خوان ہے. وہی مجھے ہاتھ پکڑ کے تو گھر میں لے کے جاتا, طواف کراتا. پھر مدینہ شریف میں آگے, مدینہ شریف میں وہی لے کے جاتا, ہوٹل میں آنا جانا وہی تھا. تو یہ ایک دن شام کو نا ہم لوگ گلر خزہ کے سائے کے نیچے بیٹھے تھے, تو میں نے میرے بیٹے نے ایک نعت پڑھی. نعت کا جو ایک حصہ یہ تھا, ایک جملہ یہ تھا کہ مرض بڑھتا نہیں حال ان کا جس نے بھی دربار محمد سے شفا مانگی ہے. میرے ذہن لگا میں کہ شاید یہ مجھے پیغام دیا گیا. میں نے ایسے ہاتھ مان کے رہا تو میں نے کہا یا سلسلہ میں اندر لانا چاہتا ہوں. اشارہ ہوا آ جاؤ. میں نے آدم کو کہا کہ آپ مجھے اندر لے چکا. آدم میرے ہاتھ پکڑا تو بجائے کسی اور راستے سے باب جبریل, اب مغرب کی نماز ختم ہوئی تھی تو باب جبریل سے اندر جانے نہیں دیتے, وہاں چھوٹے کھڑے ہوتے ہیں. آدم میرا ہاتھ پکڑا, مجھے پکڑے اندر لے گیا. شرطے نے کسی مجھے روکا بھی نہیں کہ بھائی تو دوسرے پاس جو آئے تو کہ تو آ رہے ہیں, رستہ ہی نہیں ہے. آگے گیا, میں قدمیں سی ہوئی ان کی طرف جس سے جانے لگا تو رش پہ تاشا رش. وہ نا آدم نے مجھے ایک لائن جو ہے نا کراس کرا دی. تو کراس کرانے کے بعد کہتا ہے ابو جی بڑی حد ہماری جگہ کہیں سے گر نہ جائے, کسی کے اوپر تو بہتر ہی ہے کہ ہم کہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے ایسے ہاتھ مان کے دیوار چھٹے لگا کے میں کیا جہاں آپ پسند فرماتے ہیں میں وہ بیٹھتا ہوں. بعد نے مجھے پکڑ کے تو لے گیا. یہ جو ہے نا اصحاب صفا کا تھوڑا جو ہے اس کے سامنے ایک چھوٹا سا وہ ہے, اس کو کہتے ہیں مقام تہجد حضور کا. اور لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ بیسیکلی جب نے پاس تشریف لائے تھے جہاں ایک دروازہ تھا اور اس میں ایک پردہ لگا ہوتا تھا. باہر مولا علی پاک جو ہے وہ آپ کی کا پہرا دیتے, تلوار لے کے حضور کا پہرا دیتے, آپ اندر تہجد پڑھتے تھے. تو یہ اس لیے مقام تہجد بھی اس کو کہتے ہیں. لیکن بی سیدہ فاطمہ زہرا کا حسنہ نے کہی, میں نے کہا یہ گھر ہے اور یہ باہر یہ چھوٹا سا ہے نا, اس کے اوپر جو وہ لگے ہیں گلوب, یہ بنیادی طور پہ دو کھجوروں کی نشانی ہے, کھجوروں کی چھوٹی چھوٹی درخت یہاں پہ. اور یہ چھوٹا سین جو ہے نا ان کا تھا, بی فاطمہ پاک کا گھر تھا. تو بس اس کے بعد جب پہنچے دو بندے بیٹھے تھے, وہی حالانکہ میرے ساتھ گروپ میں کافی لوگ تھے, میری بیوی تھی, میرے دولہا بچہ تھا, بہویں تھی, سارے کچھ تھے, لیکن میرے دوست یار بھی تھے. لیکن کوئی نہیں, میرے چونکہ آدم میرا بیٹا میرا اندھا تھا اس لیے وہ مجھے پکڑ کے لے کے جاتا تھا, اسی کی ذمہ داری تھی. وہاں پہ جا کے کہتا مجھے یہاں پہ بیٹھ جائیں. یہاں سے دو بندے اٹھے, میں کہیں بیٹھ کے میرے کہا کہتا ہے وہ جی یہ وہی جگہ ہے جو بی فاطمہ پاک کا گھر ہے اور یہ وہ ہے جگہ. اچھا بس میرے ذہن میں آیا, میں آپ کے کھڑا ہو گیا, نفل پڑھے. نفل پڑھنے کے بعد تو میں نے نا ان سے کیا سیدہ فاطمہ سے کہا کہ بی پاک آپ کو پتا ہے میرا نام علی گوہر ہے, میں آپ کا گوہر ہوں, آپ مولا علی کا گوہر ہوں, آپ کا گوہر ہوں. کیونکہ میرے والدین کے گھر اولاد نہیں تھی تو مولا علی جو ہے نا وہ خواب میں میرے بادشاہ کو ملے, انہوں نے کہا یہ لو علی گوہر. تو میرا نام ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ مولا علی نے خود رکھا ہے. یہ ایک نسبت تھی, یہ نسبت میری بات تھی جو میں نے آپ کو بتا پروموشن کے لیے بتائی, اور یہ وہی بات تھی. اسی نسبت کی انہوں نے مجھے کہا. خیر مقصد یہ ہے کہ میں بڑی دعا کی, میں کہ بی پاک میں نے آپ کے رکھا ہے حضور کے, کیونکہ آپ کی بات جو ہے آپ کے بابا جان نہیں ٹالتا ہے اور آپ کے بابا جان کی بات اللہ کریم نہیں ٹالتا. تو میں نے کہا بس آپ مجھے نا میرے لیے میری آنکھ سے باہر کرا دیں. مجھے ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ پتہ کب ٹھیک ہو کب نہ ہو. میں کہ میری آنکھیں باہر کریں, مجھ سے بتائیے, اور آپ کے ہوتے میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے ہوتے میں کسی اور کے پاس جاؤں. تو بس یہ عرض کیا, شاہ ہوگی. شاہ کرنے کے بعد میں گھر چلا گیا, ہوٹل چلا گیا, واپس آیا. صبح جب میں اٹھا ہوں تو واش روم میں جہاں میرے بیٹا لے گیا, واش روم کیا, باہر نکلا کموڈ کے اوپر میں جو ہے وضو کرنے لگا. جیسے ہی ناک صاف کی تو وہ واش بیسن میں نا وہ لا کے ایسے لگا جیسے کوئی بنٹا, وہ جو بچے گولیاں نہیں کھیلتے اس قسم کی آواز آئی. میں چونکا, میں نے کہا بیٹے دیکھ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے کالے شہرہ کی چیز ہے جو جم گئی ہے. اچھا تو چلو میں نے پانی ڈالو. پانی ڈالا تو کہتا ہے یہ تو خون ہے. میں بڑا حیران ہوا, ایسی نہ میں یوں کر کے ایسے کھڑا ہو گیا. مجھے کہتا کیوں مجھے پریشان ہو گیا؟ میں کہا یار دیکھو کہ پہلے یہ ہوں, میں نے کل ہم نے کھجوریں اور وہ کھائی ہیں تو لگتا ہے رات کو نقشیر آئی. میں نے اس کو نقشیر سمجھا کہ وہ نہ سے نکلا. ساتھ ہی نا میرے کان میں آواز آتی ہے چلیا پنجاب ٹھیٹ میں جا گئی. کہتے ہیں چلیا کیوں پریشان ہو گئے ہیں, ایسا تو تیرا کلاٹ کر دیتا ہے. ماشاء میرا کہنے لگے چلیا کیوں پریشان ہو گئے, ایسا تیرا کلاٹ کرتا ہے. میں چپ کر گیا, میں نے بتایا نہیں. میں وضو کیا, حرم چلا گیا, واپس آیا زور کی نماز کے لیے. پھر مطلب کہ پھر نکلا سیم. اچھا جب میں نے عصر کی نماز کے لیے وضو کیا تو آپ یقین کریں خدا اللہ کریم کہ میں قربان جاؤں, اللہ کے حبیب پہ قربان جاؤں, حضور کی آل پاک پہ قربان جاؤں.
سمجھے کہ نہیں. میں نے دیکھا جیسے قالین کے جو چھوٹے چھوٹے دھاگے نہیں ہوتے, میں نے ان آنکھوں سے دیکھا کہ وہ فریش بلڈ کے خون جو ہے وہ میری میں نے دیکھا, اور میری آنکھیں دونوں کھل گئی. آپ دیکھیں میں اس میں کوئی 2.75 2.75 کا میں اینک لگاتا تھا, آج تک میں نے نکلی ہوئی وہاں سے اتری ہے, میں ٹھیک ہو گیا. وہاں جہاں میں اب جانے لگا, دوسرے دن ہماری فلائٹ تھی, خود ہی امیگریشن کا ہی سامان میں پیک کیا, واپس آیا پاکستان, سیڑھیاں اترا, امیگریشن کا باہر گیا. میرا چھوٹا بھائی آسر آگے میرے سے کہتا بھائی جان, میں کہا جی تو آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں؟ میں کہا ہاں ٹھیک ہو گئی ہیں. میرے گھر والوں کو نہیں پتا, میری بہوؤں کو نہیں پتا, میری جو باقی کسی کو دوسرے کو نہیں پتا چلا کہ آنکھیں ٹھیک ہو گئی میری. یہ پہلا میرا بھائی تھا جس نے دیکھا, تو انہوں نے کہا بھائی آنکھیں ٹھیک. میں آفس میں گیا, انہوں نے کہا یار تیری آنکھ ٹھیک ہو گئی ہے؟ میں کہا ہاں ٹھیک ہی ہوئی ہے, اینک ہی اتر گئی ہے. آج تک میں بغیر کسی مجھے اینک کے میں باریک سے باریک چیز پڑھ لیتا ہوں. یہ بات ہے نسبت کی. یہ انہوں نے مجھے میرے کلاؤڈ بھی نکال دیا. یہ سارا جو ہے نا میرے میں تو بات سچی ہے, آج تک جتنی بھی کرم ہوئے ہیں وہ سب میرے اللہ کریم نے کیے اپنے حبیب پاک کے صدقے, اور کیے صرف فاطمہ زہرا مولا علی کے صدقے, حسنین کریم کے صدقے, حضور پنجتن پاک کا صدقہ. اللہ نے اپنے پیاروں کا صدقہ جو ہے نا مجھ پہ بڑے احسان کیے ہیں. تو یہ نسبت کی بات ہے. اچھا بھائی جان, گزشتہ چند ماہ سے کورونا کا بڑا زور رہا ہے, گو اب بہت کم ہے. آپ کے پاس صبح سے لے کے رات تک لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے. کورونا کے حوالے سے بھی کوئی ایسا بندہ آپ کے پاس آیا جو آپ کی وجہ سے, آپ کی دعا کی وجہ سے, آپ کے دم ہوئے پانی کی وجہ سے شفا یاب ہوا ہو؟ بھائی بات پتہ کیا ہے, بات یہ ہے کہ نہ تو میرے دم میں اثر ہے, نہ میری کسی بات میں, نہ میں پیر نہ فقیر نہ عمل نہ کامل, میں کچھ بھی نہیں ہوں. سچی بات بتاؤں, میں سب کو نہ درود پاک پڑھ کے دم کرتا ہوں, اور سب سے 80% درود پاک ہوتا ہے, باقی اللہ پاک کی کلام. یہ دم کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اللہ کریم تجھے پتا ہے کہ میں نہ پیر ہوں نہ فقیر ہوں, عمل پہ کچھ نہیں, سب کچھ تیرا, یہ تیرا بندہ ہے, تیرے حبیب کا امتی ہے, اور اللہ پاک کی دوسری کی برکت سے اور تیری اس کلام کی برکت سے اس کو شفا بخش. تو میں نے اس کورونے میں کچھ 4 بندے تھے جو ایک فیملی تھی, ان پورے گھر والوں کورونا, ان کو دم کیا تو اللہ نے کرم کر دیا, وہ ٹھیک ہو گئے. ایک اور جو ہے نا صاحب, ان کو کورونا تھا, وہ تھے سہیل محبوب صاحب, وہ ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں, ان کے اسکول ہے NI کیا کہتے ہیں انسٹیٹیوٹ آف بینکنگ اینڈ فائنانس, وہاں پہ وہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں. ان کو کہیں کورونا ہوا کہ ٹھیک ہو گیا, لیکن پھر دوبارہ واپس یہ پرابلم ہوا. تو وہ جس فیملی کو میں نے پہلے دم کیا تھا, ان کے ساتھ کوئی تعلق ہوا, انہوں نے مجھے کہا کہ ان سے جا کے دم کرا دیا. میں چلا گیا, میں معروف ہسپتال میں نا بیڈ نمبر 4 پہ وینٹیلیٹر لگا ہوا تھا. ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا, بیوی اس کی روتی میرے پاس آئی, لیکن میں چلا جاتا ہوں بیوی میں کہ میں نہ ڈاکٹر ہوں نہ حکیم ہوں, میں کچھ نہیں ہوں, نہ عمل ہوں نہ کام ہوں, کچھ بھی نہیں. وہی ویسے آپ بس اللہ تعالیٰ دعا کرو اللہ میری عزت رکھے. میں گیا ہوں, اللہ اس کو جا کے میں نے جو ہے درود پاک کا دم کیا, اس کو جتنے میں دم کرتا ہوں دم کیا اس کو اللہ کے فضل. تیسرے دن جب دم میں نے کیا نا تو اس نے آنکھیں کھول کے ایسے مجھے گھور کے دیکھا, تو خیر ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. آج جو اس کے بعد وہ وینٹیلیٹر بھی اتر گیا. پھر اس کے 2 پھیپھڑے تھے نا, ایک پھیپھڑا اس کا نا وہ جم گیا تھا, یوں بند ہو گیا تھا ایک, اور دوسرے میں سے بلیڈنگ ہو رہی تھی, نلکی لگی ہوئی تھی. انہوں نے وہاں سے انہوں نے کہا کہ اس کا آپریشن کریں گے, سرجری کریں گے نا چھاتی کی. تو وہاں پہ ہمارے پاس فیسلٹی نہیں ہے, آپ شفا انٹرنیشنل لے جائیں. وہ شفا انٹرنیشنل شفٹ کر دیا ان کو. جب آ گیا تو اللہ نے مہربانی کی کہ دم ہی کرتا رہا میں, تو وہی کی چیز جو, تو میں اللہ کا بھی کا نام لے کے ختم کر دیتا. اللہ نے کیا کہ انہوں نے کہا کہ اچانک یہ ہے کہ یہ پھیپھڑا ہے یہ 64% کام کرنا شروع کر دیا ہے جو بند ہے, اور جو بلیڈ کر رہا تھا وہ بلیڈنگ ختم ہو گئی, انہوں نے پائپ نکال دی. الحمدللہ اس کے بعد بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, آج وہ گھر ہے الحمدللہ. شکر اس آج کا اللہ کے اللہ بڑی عزت آپ لوگ کی ہے. میرا کوئی کمال نہیں, سارا کمال اللہ کا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پیارے پاک, یہ ان کے صدقے میں سارا کچھ ہو رہا ہے بس. سر مجھے آپ کے قیمتی وقت کا احساس ہے, اور یہ بھی مجھے اندازہ ہے کہ ہمارے اس وجہ سے کافی لوگ باہر انتظار میں ہیں. میں آخر میں صرف ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ میرے سبسکرائبرز اور ویورز کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں تو. ضرور. پہلی بات تو یہ ہے, میں ایک بات بتاؤں کہ سب سے پہلی جو چیز ہے
میں اپنے ابا جی کے حوالے سے ہی آپ کو بات بتاؤں گا. میرے والد صاحب جس بیڈ پہ بیٹھے ہیں نا، اسی بیڈ پہ ہی نا میرے والد صاحب تھے. تو ایک دن نا مجھے وہ کہنے لگے یہاں بیٹھے ہوئے، کہنے بیٹا میری ساری زندگی کی کمائی ایک طرف، اور آخری سالوں میں مجھے 8 سال 9 سال جتنے بھی آخری تھے نا، تو کہنے لگے اس میں میں نے جتنا درود السلام پڑھا ہے اور جو کچھ مجھے اس میں ملا ہے نا وہ اس میں نہیں ملا، یہ بھاری ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ نماز اپنی قائم رکھیں، نماز کو للہ نہ جانے دیں. حضور نے آخری وقت بھی یہی فرمایا تھا صلاح صلاح صلاح. تو حضور کو نماز بہت پسند تھی. حضور فرمایا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک. تو نماز کو کسی حالت میں بھی کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑے. اور دوسرا اس کے ساتھ جو ہے نا جتنا زیادہ سے زیادہ درود السلام پڑھیں آقا سرکار مدینہ پہ، آپ کی آل پاک پہ، بس اسی کے اندر آپ کی نجات ہے. آپ کے ہر کام خود بخود ہو جائیں گے. آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ بہر اس تجربے میں جو بات آئی ہے کہ یہ درود پاک نے وہ کچھ دکھایا ہے جو آدمی تصور نہیں کر سکتا. آپ کو نکاسم کی زیارت ہوگی، ہو سکتی ہے آپ کے ہر مشکل اللہ آپ کے ساتھ روشی کی برکت سے ٹال دے گا، ہر بیماری میں شفا دے گا. آپ کے جتنے مسائل ہیں اللہ کریم حضور کے نام کے صدقے، حضور کے صدقے میں وہ آپ کے تکلیفیں دور کر دے، پریشانیاں دور کر دے، سکون دے گا. اور یہ دنیا میں آپ کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی. یہی ہے. غور بھائی، آپ کا میں اپنی جانب سے، اپنی ٹیم کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب. میرا طرف سے بھی آپ کا بھی، آپ کی ٹیم کا بھی بہت مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں، نیک کام ہے جو آپ نے شروع کیا ہے مرشد والا، اس کو اللہ کی ترقی دے، اس کو کامیابیاں دے، اور دین دنیا کا فلاح کا جو کام ہے جو آپ نے شروع کیا ہے اس میں اللہ برکتیں ڈالے اور خیر. آمین. جزاک اللہ.